सितंबर 2025। डॉक्टर शहजाद सलीम के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर में डॉक्टर शहजाद सलीम साहिब के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई। ये तकरीब अल-मौरिद अमरीका के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर शहजाद सलीम की 37 साला इल्मी व दावती खिदमात के एतराफ़ में मुनक्किद की गई थी, जिसमें उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। इस तकरीब की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इज्तिहादी इत्तलाक़ात। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जारी 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में इज्तिहादी इत्तलाक़ात के उन्वान से एक नए मौजू का आगाज़ किया गया है। इस मौजू के तहत होने वाली नशिस्तों में गामिदी साहिब के आज तक के किए गए इज्तिहादी इत्तलाक़ात और उन पर उलमा की जानिब से की गई तनकीदात को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। इन नशिस्तों को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर डॉक्यूमेंट्री। अगस्त 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं को उजागर करने वाली एक जामे डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। हसन इलियास साहिब की निगरानी में बनने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को गामिदी सेंटर की मुतल्लिका टीम ने ग्राफिक्स और विजुअल के जरिए से बेहतरीन सतह पर पेश किया है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मताए कुमकश्ता के उन्वान से गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। गामिदी सेंटर की जानिब से हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के नाम से एक नई इल्मी सीरीज का आगाज किया गया है। ये सीरीज गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर की जा रही है। तलबा और अहले इल्म इसे तालीमी लिहाज से बहुत मुफीद करार दे रहे हैं। फलसफा सीरीज। ये सीरीज न सिर्फ अहले इल्म व तहकीक के लिए कीमती इजाफा है, बल्कि तलबा और आम कारीन के लिए भी फ़लसफ़े जैसे पेचीदा मौजू को काबिल फ़हम अंदाज में समझने का एक नादिर मौका फराहम करती है। इस फ़लसफ़ा सीरीज़ को अब नाज़रीन के लिए गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर किया जा रहा है। दास्ताने हयात डॉक्टर शहजाद सलीम। अगस्त 2025 में जनाब हसन इलियास ने गामिदी सेंटर के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर शहजाद सलीम का एक तफसीली इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। हलाल को हराम करार देने की बिदअत। मंजूरुल हसन साहिब ने अपने इस मजमून में वाज़ेह किया है कि हलाल को हराम या हराम को हलाल करार देना अल्लाह पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है। ये मजमून इशराक अमरीका के अगस्त 2025 के शुमारे में मुलाहिजा किया जा सकता है। वॉइस ऑफ रिसर्च। गुज़िश्ता माह 2 मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया। क्या कुरान साइंस की किताब है और ग़ज़ा उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इम्तहान। इन सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आस्क गामिदी। गुज़िश्ता माह पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात ये हैं। क्या जन्नत के लिए लाशऊरी ईमान ज़रूरी है? ख़वातीन पर नान व नफ़क़ा की जिम्मेदारी टालना दुरुस्त होगा? कुरान में गोरी हूरों का ही जिक्र क्यों? और क्या हुकूमत मस्जिद गिरा सकती है? इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस। अगस्त 2025 में गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जारी जनाब जावेद अहमद गामिदी के लाइव दर्स कुरान व हदीस की नशिस्तों में गामिदी साहिब ने सूरह अंबिया की आयात 87 ता 112 और सूरह हज की आयात 1 ता 20 का दर्स दिया। कुरान व हदीस के दुरूस की ये नशिस्तें गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं। गामिदी सेंटर का बुक स्टॉल। अगस्त 2025 में गामिदी सेंटर ने इस्ना यानी इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अमेरिका में होने वाले 62वें सालाना इज्तिमा में शिरकत की और किताबों का एक स्टॉल लगाया, जहां गामिदी साहिब और दीगर स्कॉलर्स की किताबें रखी गईं। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस बुक स्टॉल का विजिट किया और किताबें खरीदी। मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी एक अहदसाज मुफक्किर। मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने अपने इस मजमून में मौलाना मौदूदी की शख्सियत के मुख्तलिफ इल्मी व फिक्री पहलुओं पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि मौलाना मौदूदी 20वीं सदी के वो नाबग़ा रोज़गार मुफक्किर थे, जिन्होंने दीन इस्लाम को महज इबादात का मजमुआ नहीं बल्कि एक जामे निज़ाम हयात के तौर पर पेश किया। ये मजमून इशराक अमरीका के गुज़िश्ता माह के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। तफ़हीमुल आसार सीरीज़। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जारी तफ़हीमुल आसार सीरीज़ के ज़ेरे उन्वान
अगस्त 2025 में मुनक्किद होने वाली नशिस्तों में सैयदना अली की खिलाफत, हजरत अमीर माविया का सियासी मौक़िफ़, यजीद की वली अहदी हजरत अमीर मुआविया का सियासी मौक़िफ़, कुरैश में मुख्तलिफ असबियतों की कशमकश, शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और दौर तग़ल्लुब का आगाज़। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और मौलाना अमीन एहसन इस्लाही का बयान। हयात अमीन की गुज़श्ता माह शाया होने वाली किस्त में नईम अहमद बलोच साहब ने 1953 के फसादात की तहकीकात के लिए जस्टिस मुनीर अहमद और जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कियानी के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और इसमें शामिल मौलाना के मुफस्सल बयान का तस्करा किया है। ये मजमून इशराक अमरीका के अगस्त 2025 के शुमारे में देखा जा सकता है। सवालो जवाब हसन इलियास के साथ। मारूफ यूट्यूब चैनल मुस्लिम टुडे पर मोहम्मद हसन इलियास साहिब के प्रोग्राम आस्क हसन इलियास का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। गामिदी सेंटर की ऑनलाइन खानका। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी ऑनलाइन खानका की गुज़श्ता माह मुनक्किद होने वाली नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले चंद अहम निकात ये हैं। अपनों से बात करने में खौफ आना, खुश करें या उसूल तोड़ें, हक और खैर में से किसको तरजीह दी जाएगी, और फैसलों में जल्दबाजी करना। ऑनलाइन खानका की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। इस्लाम स्टडी सर्कल। अगस्त 2025 में शहजाद सलीम साहिब ने इस्लाम स्टडी सर्कल प्रोग्राम में कुरान मजीद, हदीस और बाइबल के जिन मौज़ूआत पर बात की, उनके उन्वानात बितरतीब ये हैं। ज़िक्र इलाही, अच्छे इखलाक और दिल की हिफाजत करो। इस सेशन की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। ईमानो अकायद। शहजाद सलीम साहिब मीज़ान लेक्चर सीरीज़ के तहत गामिदी साहिब की किताब मीज़ान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। उम्मत मुस्लिमा के उरूज और ज़वाल की तारीख़। इल्म व हिकमत गामिदी के साथ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस प्रोग्राम में उम्मत मुस्लिमा के उरूज और ज़वाल की तारीख़ का मौजू ज़ेर बहस था। इस सिलसिले की मजमूई तौर पर 12 अक़सात रिकॉर्ड की गईं, जिनमें उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ के अहम अदवार, फ़िक्री इन्हितात और उम्मत के इज्तिमाई रवैयों का गहरा तज्ज़िया पेश किया गया। गुज़िश्ता माह इस मौजू का मुकम्मल इहाता करने के बाद ये सीरीज़ पाया तकमील को पहुँच चुकी है। इस सीरीज़ के तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। शहजाद सलीम साहिब के ऑनलाइन निजी मुशावरती सेशन। शहजाद सलीम साहिब हर माह लोगों से ऑनलाइन निजी मुशावरती सेशन का एहतमाम करते हैं। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। इन सेशंस में लोगों ने शहजाद सलीम साहिब से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौ उम्री के मसाइल के हल के लिए मुशावरत की। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। उन्हें निकाह व तलाक, विरासत यानी इनहेरिटेंस और बाज़ दीगर माशी और माशरती पहलुओं से इत्तलाक़ी आरा की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत मुतअद्दिद फ़तवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी की फ़िक्र की रोशनी में हसन इलियास साहिब ने जारी किया। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। शहजाद सलीम साहिब हर माह सवाल व जवाब की लाइव नशिस्त मुनक्किद करते हैं, जिसमें वो लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं। सवाल व जवाब की नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। अलबयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। शहजाद सलीम साहिब गामिदी साहब की तफसीर अलबयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं, ताकि अंग्रेज़ी जानने वाले हज़रात भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगस्त 2025 में उन्होंने सूरह अनाम की आयात 56 ta 92 का अंग्रेज़ी ज़बान में दर्स दिया। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 38 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے حج سے متعلق بعض چیزیں زیر بحث تھیں۔ میں نے بتایا کہ یہ بحث سورہ میں یہاں سے شروع ہوئی کہ قریش نے حرم میں مسلمانوں کے داخلے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رکھی تھی۔ مکہ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حرم میں جا کے نماز کا اہتمام کریں، اس کی جماعت کرائیں، یا اسی طرح سے حرم سے متعلق دوسرے آداب آزادی سے بجا لائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ حرم میں جاتے تھے تو بعض اوقات اذیت کا ہدف بنا لیا جاتا تھا۔ مدینہ آ جانے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ مسلمان جائیں، جا کر عمرہ کریں، حج کریں۔ یہ کم و بیش 7-8 سال کا عرصہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہوگی کہ انہیں حج کا موقع ملے، عمرے کا موقع ملے۔ چنانچہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں صبر کی تلقین کی ہے۔ یہ ایک بڑے ظلم کی بات تھی کہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روک دیا جائے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور قرآن نے جس طرح بتایا کہ یہ تو منادی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگوں آؤ اور آ کر ان میں اللہ کی بندگی کا حق بجا لاؤ۔ حرم کی حیثیت ان سب سے بالا تر ہے۔ وہ پہلا معبد ہے جو بنایا گیا۔ اس کا حج کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم نے منادی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ لوگ دور دراز جگہوں سے آئیں۔ وہ لوگ جو اس کے متولی بنائے گئے، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اسے شرک کی ہر آلودگی سے پاک رکھیں اور طواف کرنے والوں، اس میں آ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی گروہ، اور وہ بھی اس کے متولیوں کا گروہ، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اس کے دروازے کھلے رکھیں، لوگوں پر اس کے دروازے بند کرنے کا فیصلہ کر لے، تو اس کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ جیسے کہ آگے واضح ہوگا کہ آخری درجے کے ظلم میں بھی اور اذیتوں میں بھی دو ہی باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی وہ اجل مسمى آ جائے گی تو راستہ نکل آئے گا۔ وہ لوگ جو زیادہ ہدف بن گئے، ان سے کہا گیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس طرح گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ دین جیسے معاملے میں بھی اگر جبر سے سابقہ پڑ جائے، پرسیکیوشن سے سابقہ پڑ جائے، جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی بندہ مومن کے لیے صبر اور ہجرت ہی کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مزاحمت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، فساد پیدا کر دے۔ مزاحمت یا آگے سے رکاوٹ کو دور کرنے کی جدوجہد یہ کب کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے شرائط و حدود ہیں، اور وہ ساری چیزیں اس میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
چنانچہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو کسی جگہ استقرار حاصل ہو، ان کی اپنی جمعیت باقاعدہ سیاسی لحاظ سے منظم ہو جائے، یعنی ان پر کسی شخص کا ایسا اقتدار قائم ہو کہ جرم کا ارتکاب کیا جائے تو اس کی سزا دی جا سکے، وہ اگر کوئی خدا نخواستہ فساد پیدا کرے تو اسے روکا جا سکے۔ وہ جب اس طرح کی منظم جمعیت کی صورت اختیار کر لیں اور پھر طاقت بھی اتنی ہو جائے جس میں فتح کا امکان ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے قواعد بیان کر دیے ہیں، وہ مطلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں یہ اسباب تمہیں فراہم کرنے ہیں، اس کے بعد میری مدد حاصل ہوگی۔ ان شرائط و حدود کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، یعنی جہاد کا معاملہ یا قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فرضیت کب ہوتی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اجازت کب ہوتی ہے، اس کی اجازت کے لیے شرائط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ جب چاہیں تلوار اٹھا لیں۔ اس کو پس منظر میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہاں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے، یعنی اس سے پہلے مدافعت بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ کسی کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے تو فرشتے آسمان سے آ کے چھڑا نہیں لیتے تھے۔ کسی کو قتل بھی کر دیا گیا ہے جیسے کہ آل یاسر کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل یا ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا، فرمایا کہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تمہاری مدافعت کی جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو اقدام کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اقدام کی اجازت دی گئی ہے۔ میں نے لکھا ہے ان آیتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اب جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے جب دین کے ان دشمنوں سے نمٹا جائے گا، جس میں مسلمان اگر کوئی اقدام کریں گے تو اللہ یقیناً ان کی مدد کرے گا۔ آیت 41 تک اسی مضمون کی وضاحت ہے۔ یہ اس وقت آیت 38 ہے، اس سے 41 تک یہ بتایا ہے کہ اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، شرائط پورے ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ یدافع عن الذین آمنوا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اقدام قبل از وقت کیا جاتا ہے، صبر کے مرحلے میں کیا جاتا ہے یا ہجرت کے مرحلے میں کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدافعت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں دنیا کے عام قاعدے کے مطابق فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ شکست ہوگی تو ہو جائے گی، یہ ممکن ہے کہ اس میں مخالفین کو، ظالموں کو آخری درجے کا غلبہ حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جو اقدام کیا گیا ہے اگر وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے تو وہ خدا کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا ہے۔ خدا کی اجازت شرائط و حدود کے ساتھ ہے، وہ پورے ہوں گے تو اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس کی نصرت آئے گی، اس نے مدافعت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے وعدے ہیں، لیکن اس کے لیے جو عالم اسباب میں شرائط و حدود ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے مدافعت، نصرت، یہ میدان عرفات میں بھی دعائیں کی جائیں گی تو حاصل نہیں ہوگی، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس طرح کی مدافعت اور نصرت کا حاصل نہ ہونا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اقدام اللہ تعالیٰ نے جو شرائط و حدود مقرر کیے ہیں
ان کی پیروی کیے بغیر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے لاگ قانون اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون مر رہا ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور اس وقت اقدام کرنا ہے جب اقدام کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا، آخری درجے کے ظلم اور پرسیکیوشن میں بھی اللہ کا حکم اقدام نہیں ہے، قتال نہیں ہے، صبر اور ہجرت ہے۔ یعنی جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی، پیغمبروں کے معاملے میں بھی اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ان کے پیروکاروں کو، بلکہ خود پیغمبروں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو ورنہ اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو صبر اور ہجرت ہے، اس کے سوا کسی چیز کے لیے اللہ کے دین میں، اس کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جب وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں، وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھیے فرمایا کہ اب فیصلہ کیا ہم نے کہ اب یہ ہاتھ لگائیں، ہم مدافعت کریں۔ پھر نوعیت یہ بن جاتی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے۔ ایمان تو وہ عرصے سے لائے ہوئے تھے، 12-13 سال سے، لیکن مدافعت کا قانون اس وقت تک روبہ عمل ہی نہیں ہوا۔ اس میں یا تو حالات کا مقابلہ لوگوں نے کیا کہ صبر کے ساتھ مصیبتیں سہ لیں، پرسیکیوشن کا، مذہبی جبر کا سامنا کر لیا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مارا گیا۔ مکے میں جو کچھ ہوا ہر شخص اس سے واقف ہے، اس کی تاریخ اب مسلمانوں کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں 2 مرتبہ جب حالات بہت خراب ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیے، اور یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ اس میں لوگ پیدل سفر کر کے بھی گئے، جیسے کہ جزیرہ نما عرب سے اوپر آپ جائیں تو پھر آپ حبشہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور بحر احمر میں کشتیوں میں سفر کر کے بھی گئے، لیکن ہجرت ہی کے لیے کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی اعزاء کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر ناقابل برداشت ہو رہی ہے صورتحال تو ہجرت کر جائیے۔ یہ وقت ہے جب مدینہ میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اللہ نے مدافعت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں دیکھیے اب اگلی بات کیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہ لوگ ہیں ایمان والے، ان پر بڑا شدید ظلم ہوا ہے، بانہم ظلموا، ان پر بڑا شدید ظلم ہوا ہے، اور اب ان کے خلاف قتال کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی اب اہل مکہ دونوں صورتوں میں آمادہ قتال ہیں، آمادہ جنگ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اگر عمرے کے لیے، حج کے لیے جانا چاہیں تو وہ صرف روکنے ہی پہ اکتفا نہ کریں بلکہ تلواریں سونت لیں۔ تو فرمایا کہ الذین یقاتلون، یعنی ظلم ہوا تھا، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان کے خلاف قتال کرنے کے لیے مخالفین تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے، اذن، اب ہم اجازت دے رہے ہیں، یعنی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ظلم کے خلاف جہاد یا قتال ہوتا ہے، فرمایا ان پر ظلم ہوا ہے، عرصے تک ہوا ہے، 10-12 سال تک ہوا ہے۔ ظلم اب جارحیت تک پہنچ گیا ہے، اب ان کے خلاف قتال کے لیے ان کے دشمن تیار ہیں، اب ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی اجازت ہی نہیں تھی، برے سے برے حالات میں بھی مسلمان تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اب مدافعت کرے گا، کیوں، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دغا باز اور ناشکرے کے الفاظ، خوان اور کفور کے الفاظ قریش مکہ کے لیے استعمال کیے، یعنی ان کو ہم نے بڑی ذمہ داری دی، بڑا شرف دیا، یہ بیت اللہ کے گرد آباد ہوئے،
ان کو اس حرم کی تولیت دی گئی، اللہ کی عبادت گاہ کے لیے لوگوں کو بلانے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق ارزانی ہوئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کے ساتھ دغا بازی کی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے میں خیانت کی ہے اور یہ ناشکرے ثابت ہوئے۔ ایک نعمت پا کر اس کی شکر گزاری کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اب ان کے خلاف اللہ نے اگر مدافعت کا فیصلہ کر لیا ہے، ایمان والوں کی مدافعت کا، تو یہ ایسے ہی نہیں کیا، انہوں نے ان پر بھی ظلم کیا ہے اور انہوں نے اللہ کے گھر کے معاملے میں بھی اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد میں بھی خیانت کی ہے، ناشکری کا ارتکاب کیا۔ یہ گویا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے خلاف جب اقدام ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی فرد قرارداد جرم بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا اور وہ محض اس بنیاد پر کسی کا ساتھ بھی نہیں دیتا کہ یہ فلاں اور یہ فلاں ہے، ادھر پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں، ادھر یہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اگر اب اجازت دے رہے ہیں تو ان میں کیا اوصاف پیدا ہو گئے ہیں اور کیا اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور مخالفین کا جرم کس درجے میں پہنچ گیا ہے۔ تو اس کو بتایا ہے اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ قریش کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آبا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے کیا ہوا عہد بھلا چکے تھے۔ یہ دغا باز کا لفظ یا خوان کا لفظ، خیانت کرنے والوں کا لفظ، اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ ان کا ایک عہد تھا، یہ عہد ان کے باپ دادا سے لیا گیا تھا، ابراہیم و اسماعیل نے ان کو یہاں اسی عہد کی پابندی کے لیے آباد کیا تھا، یہ اس میں ناشکرے ثابت ہوئے، اس میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ اور بیت اللہ کے نام پر حقوق تو حاصل کرتے تھے، لیکن جس خدا نے یہ حیثیت ان کو دی تھی اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا یہ ہوا ہے، اور جب انہوں نے اس طرح سے ناشکر گزاری کا رویہ اختیار کیا ہے تو اب ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے، الذین یقاتلون، یعنی اب اگر مسلمانوں سے جنگ کی جائے، ابھی اپنی طرف سے جنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر دوسری طرف سے جارحیت ہوتی ہے، یہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، حرم میں جانے کے دوران میں ہوتی ہے، تو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یعنی پوری طرح بیان کیا ہے کہ ان پر کیا ہوا ہے، یہ کہاں پہنچے ہیں، اور ہم اب اجازت دے رہے ہیں۔ اور پھر تسلی دلائی ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی ہم پہلے بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن وہ شرائط و حدود ہیں جن کے بعد اس دنیا میں ہمارا قانون ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے تو اب ہم نے بھی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ اسی فرد قرارداد جرم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان پر ظلم ہوا ہے، ظلم کرنے والوں نے خود اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد میں خیانت کی ہے، سخت ناشکرے ثابت ہوئے ہیں، اور ظلم اس درجے میں ہوا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یعنی اب گویا مسلمان جس ہجرت کے لیے مجبور ہوئے تھے اس کو ان کے جرائم میں شامل کیا ہے کہ تم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کے کبھی حبشہ جانا پڑا اور پھر مدینہ آنا پڑا۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر حق، کسی کے خلاف بغیر حق کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے ایک عامل کو یہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا
ولدتہم امہاتہم احرارا، جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تمام انسان آزاد پیدا ہوتے ہیں، جب وہ آزاد ہیں تو پھر کسی کا کام نہیں کہ ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام بغیر حق کرے۔ اسے پہلے بتانا پڑے گا کہ کس جرم کا ارتکاب ہوا ہے جس کی پاداش میں وہ کوئی اقدام کر رہا ہے۔ کسی نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو قتل کر دیا، کیا کیا کسی نے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو یہ ناحق ظلم ہے، اس لیے بغیر حق کی شرط بیان کی۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اس ناحق کو بھی واضح کیا ہے۔ اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس لیے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی جرم کیا انہوں نے، کہیں ان کی کھیتی لوٹ لی، کوئی نقصان پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی کو دشنام کا ہدف بنایا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی صرف توحید کو قبول کرنے کے جرم میں ان کو نکال دیا گیا۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اصلاً مسلمانوں کے درمیان اور ان کے مخالفین کے درمیان مخاصمت کی بنیاد کیا تھی؟ صرف اللہ ہی کی توحید پر ایمان، یعنی یہ توحید اور شرک کی کشمکش تھی، جس میں ان ظالموں نے صرف یہی نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ ہم شرک پر قائم رہیں گے، تم جو چاہے کرو۔ انہوں نے کہا ہم تم کو بھی توحید کا علمبردار ہو کر اپنی بستی میں نہیں رہنے دیں گے۔ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ اب یہ فرمایا کہ اس کے باوجود قتال بہرحال جانوں کے خلاف اور مال کے خلاف اقدام ہے، تو یہ دین میں کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ قرآن مجید یہ اجازت دے رہا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے تو ایک ایک چیز کو واضح کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا اسباب ہے دنیاوی طور پر جو نہیں تھے تو ہم نے اجازت ہی نہیں دی۔ صبر اور ہجرت کے لیے کہا، اب وہ اسباب پیدا ہو گئے ہیں تو اجازت دے رہے ہیں، لیکن کیا محض اسباب پیدا ہو جانے کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے؟ نہیں، پہلے یہ بتایا ہے کہ قتال یا کسی کی جان لینے کے لیے جنگ کرنا یا اقدام کرنا، اس میں بنیاد کیا ہے؟ یہ کہ مظلوم اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ اس کی علت جہاد کے نیچے کیا منطقی اساس ہے جس میں لوگوں کے خلاف جنگ کی اجازت کی جاتی ہے؟ ارشاد ہوا ظلم، یعنی ظلم و عدوان ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر ظلم کی تشریح کی کہ ظلم کیا کیا ہوا ہے، وہاں رہتے ہوئے ظلم، گھروں سے نکالنا ظلم، اور اب ان کے خلاف جارحیت پر آمادہ ہونا ظلم۔ تو ظلم کو پوری طرح واضح کیا۔ پھر بتایا کہ ظلم کی جو صورتیں ہیں، یعنی کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے، اس کی کوئی حق میں بنیاد ہو سکتی ہے۔ یہاں جو ظلم کیا گیا ہے وہ بغیر حق ہوا ہے، کوئی حق نہیں تھا ان کو کہ یہ کام کریں۔ ان لوگوں نے صرف ایک ہی چیز کی تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا یعنی یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے صرف اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیا تھا۔ تو اس طریقے سے فرد قرارداد جرم متعین کی، علت حکم بیان کی، یعنی وہ کیا باعث ہے جب اللہ تعالیٰ تلوار اٹھانے کا حق دیتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ مسیحی بھی موجود ہیں، اور مسیحی وہ سب سے بڑی امت تھی جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، ان کے ہاں رہبانیت آ گئی تھی، وہ کسی بھی حال میں جنگ کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انجیل کی ایک آیت کو بالکل غلط انٹرپریٹ کر لیا گیا تھا، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو، اور کوئی اگر تمہارا رومال مانگتا ہے تو کرتا بھی اتار کے دے دو۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ بس یہی ابدی حکم ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف ایک خاص موقع پر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت دی گئی تو اب یہ بتایا گیا کہ میرے دین میں جہاد، قتال یا جنگ کی اجازت
اس مرحلے پر بھی کیوں دی جاتی ہے، اس کو بھی واضح کیا کہ اس کی غایت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے جان و مال کو حرمت عطا فرما چکے وہ اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہ اب آگے اس کی وجہ، اس کا سبب بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اصل میں یہی مقام ہے جس میں سب سے پہلے یہ مضمون زیر بحث آیا، اس کے بعد تو پھر بہت سی جگہوں پر یہ موضوع بنا ہے۔ میں نے ان آیات کے بارے میں حاشیہ لکھا ہے، یہ قرآن کی پہلی آیات ہیں جن میں مہاجرین صحابہ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں، حکم نہیں دیا گیا ابھی، کہ وہ اگر چاہیں تو جارحیت کے جواب میں جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں، یعنی اب ان کو اجازت دی گئی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بالکل بے قصور محض اس جرم پر ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیتے تھے۔ قریش کے شدائد و مظالم کی پوری فرد قرارداد جرم اگر غور کیجئے تو اس ایک جملے میں سمٹ آئی ہے، یعنی ایک جملہ ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ خدا کے بندوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار کس جرم میں گرم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن اور گھر بار کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے وطن کی سرزمین بالکل تنگ نہ کر دی جائے۔ ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انسان اپنا وطن، اپنے احباب، اپنے ذرائع معاش، جو کچھ وہ زندگی میں بنا چکا ہوتا ہے وہ سب چھوڑتا ہے، اسی وقت چھوڑتا ہے جب اس کے لیے کوئی صورت باقی نہ رہے۔ آیت میں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کا اشارہ انہی مظالم کی طرف ہے، اور قرآن نے انہی کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے، یعنی اب یہ حق دیا ہے کہ اب وہ جارحیت کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں، اب ان کو اجازت ہے۔ ہاں یہ جارحیت خدا کی راہ سے انہیں روکنے کے لیے کی جائے یا حرم کی راہ سے، یعنی جو کچھ وہ اللہ کی توحید کی منادی کر رہے ہیں یہ لوگ اب اس سے روکنا چاہیں تو اس کو بھی روکنے والوں کا ہاتھ پکڑنے تک نوبت آ گئی تو اجازت ہے، اور اسی طرح سے اگر حرم کی راہ سے روکنا چاہیں گے تو اب بھی یہ حق انہیں بحیثیت جماعت دیا گیا ہے، یعنی یہ حق انفرادی طور پر مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، بحیثیت جماعت دیا گیا ہے، اس لیے کہ اپنی انفرادی حیثیت میں وہ ان آیتوں کے مخاطب ہی نہیں۔ یہاں صاف اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ مسلمان بحیثیت جماعت اس اجازت کے مخاطب ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 2-4 لوگ اٹھیں اور یہ اقدام کر لیں، لہٰذا اس معاملے میں اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے، یعنی اب مسلمانوں کی جو جمعیت یا جماعت اس وقت مدینہ میں موجود ہے اس میں نظم قائم کیا گیا ہے، اس نظم کو حق دیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے۔ یہ حق کہ اب تلوار اٹھانی ہے یہ مسلمانوں کو بحیثیت جماعت، ان کے نظم اجتماعی کو دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی فرد، کوئی گروہ، چند لوگ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم یہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ در حقیقت خود بغاوت کے جرم کا ارتکاب کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی جان اور مال کی حرمت کھو دیتی ہے، یعنی اس کو اس سرے سے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے، قتال اسی کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان پہلے اپنا اجتماعی نظم قائم کریں گے، پھر جو ان کا ذمہ دار ہوگا، ان کے اولو الامر ہوں گے، ان کے ارباب حل و عقد ہوں گے، ان کو سپر بنا کر وہ آگے رہیں گے، یہ قتال کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد یہ آپ بتائیں گے کہ اس کے باوجود بھی
بظاہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ تلوار اٹھانے کا حکم یا ہدایت دی کیوں جائے، اجازت دی کیوں جائے، تو یہ بتایا ہے کہ نہیں، میں نے اس کی گنجائش رکھی ہے اس مرحلے پر، تو اس کی علت کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے، کیوں اجازت رکھی ہے۔ یعنی میں نے اپنے دین میں اگر ایک یہ حکم بھی رکھا ہے یا اس کی اجازت بھی دی ہے تو کیوں دی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان فإن اللہ یقول انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 723۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک شخص مسجد کے لیے کوشاں ہے، یعنی صبح ہوتی ہے تو مسجد کی طرف نکلتا ہے، اپنے کام پر ہوتا ہے اور ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو مسجد کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، غرض یہ کہ مسجد اس کی سرگرمیوں میں بار بار اس کی سعی و جہد کی منزل بنتی ہے، یتاحت اس کے سامنے مسجد رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے آدمی کے ایمان کی شہادت دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی اس وقت، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 18 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، مسجدوں کو وہی آباد رکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے گویا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کسی آدمی کا دل اگر مسجد میں لگا رہتا ہے اور وہ ہر نماز کے لیے یا ایک دو نمازوں ہی کے لیے صحیح کوشش کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ گویا ایمان کا جو پہلا ظہور ہے وہ نماز ہے، اس کا دوسرا ظہور اللہ کے بندوں پر انفاق ہے، اور مسجد ظاہر ہے کہ نماز ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی آبادی کی فکر کرتا ہے، اس میں جانا چاہتا ہے یا اس کی آبادی کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، تو یہ اصل میں مسجد کے ساتھ دل لگانا ہے، اور یہاں اس کو ایمان کی علامت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ وعن عبد الرحمن ابن عائش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ قال فما یختصم الملأ الاعلی قلت انت عالم قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض وتلا وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترمذی کی روایت ہے اور مرسل روایت ہے۔ عبد الرحمن بن عائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو کسی رویا میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا، خواب، وہ روایتوں میں بہت بیان ہوئے ہیں، اس میں بعض موقعوں پر مستقبل کی بعض چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، اسی طرح جنت دوزخ کا کچھ مشاہدہ کروایا گیا۔ اس طرح کے مشاہدات چیزوں کو ممثل کر کے کرائے جاتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز وجود میں آ گئی ہو،
اللہ تعالیٰ اس کو ممثل کر دیتے ہیں، گویا اس کی تصویر بن جاتی ہے اور آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ اس طرح کے رویا بیداری میں بھی پیغمبروں کو ہوتے ہیں، وہ بھی گویا رویا ہی ہوتے ہیں، اس میں بھی بالکل وہی صورتحال جو سوتے میں ہوتی ہے وہ جاگتے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک نماز کے موقع پر اسی طرح کے ایک مشاہدے کا ذکر آتا ہے روایتوں میں، تو یہ بھی ایک رویا بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا، یعنی جیسے لوگ خواب میں بعض ہستیوں کو دیکھتے ہیں، شخصیات کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور فرمایا کہ بڑی ہی خوبی کی صورت میں دیکھا، یعنی بہت غیر معمولی حسن و جمال کے ساتھ دیکھا۔ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، محمد یہ بتاؤ کہ یہ جانتے ہو کہ اس وقت ملائے اعلیٰ میں، یعنی وہ عالم جس میں ذات باری اپنے عرش پر حکومت کر رہے ہیں اور جس میں ان کے فرشتے ان کے گرد و پیش میں ہیں، تو پوچھا گیا کہ جانتے ہو کہ اس وقت وہاں پر ایک مباحثہ ہو رہا ہے؟ کیا مباحثہ ہو رہا ہے معلوم ہے تمہیں؟ یا خواب میں یا رویا میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کل تو انت عالم، میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں کیسے جان سکتا ہوں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیا، اور یہ جو درمیان کی جگہ ہے گویا سینے پر ہاتھ رکھ دیا، تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میرے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی ہے، اور اس کے ساتھ گویا میرے سامنے اس کائنات کے راز کھل گئے ہیں۔ یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز سنوانا پیش نظر تھا کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے، وہ اس طریقے سے آپ سننے لگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اس پہ تعجب نہ ہو۔ قرآن میں ابراہیم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم کو بھی زمین و آسمان کی بادشاہی کے راز دکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے حجت بنے اور اس لیے کہ اس کو خود بھی کامل یقین حاصل ہو۔ تو یہ ایک رویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس طرح کا مجھے مشاہدہ ہوا ہے۔ اس مشاہدے کی کچھ تفصیلات ہیں جو پھر بعض دوسری روایتوں میں آئی ہیں، اور انہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا اور اس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے گویا علم کا ایک دروازہ کھولا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اوپر کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ پھر ابن عباس اور معاذ بن جبل کی روایت میں ہے، یعنی اس میں پھر آگے گفتگو یہاں پہنچتی ہے کہ کالا یا محمد، جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ حل تدری فی ما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ سوال جب کیا گیا کہ اوپر ایک مباحثہ ہو رہا ہے کیا معلوم ہے، تو اس کے بعد جب آپ کے لیے یہ بات ہو گئی، اللہ نے علم کا دروازہ کھولا، تو آپ نے فرمایا نام، ہاں اب مجھے معلوم ہے۔ فی الکفارات، اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ دنیا میں انسان گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا ان کے ان گناہوں کے کفارے کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس پر فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ والکفارات، انہوں نے کہا کہ کاش کوئی انسانوں کو جا کر بتائے کہ گناہ تو ہو جائیں گے، غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن ان گناہوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت تو وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ توبہ کرے انسان، لیکن قرآن نے اس کے ساتھ بعض کفارے بھی بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور تم اس کا ازالہ کرتے ہو تو اس طریقے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔
اس موقع پر اس رویا میں آپ نے یہ دیکھا کہ فرشتے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے اگر کسی بندہ مومن سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، تو وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، کیا چیز اس گناہ کو مٹانے کا باعث بن سکتی ہے، وہ انہوں نے آگے گنوائی ہیں۔ ان پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خبرنامہ المورد امریکہ ستمبر 2025۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ گزشتہ ماہ غامدی سینٹر میں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ یہ تقریب المورد امریکہ کے معروف اسکالر ڈاکٹر شہزاد سلیم کی 37 سالہ علمی و دعوتی خدمات کے اعتراف میں منعقد کی گئی تھی، جس میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس تقریب کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اجتہادی اطلاقات۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اجتہادی اطلاقات کے عنوان سے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موضوع کے تحت ہونے والی نشستوں میں غامدی صاحب کے آج تک کے کیے گئے اجتہادی اطلاقات اور ان پر علماء کی جانب سے کی گئی تنقیدات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ ان نشستوں کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پر ڈاکومنٹری۔ اگست 2025 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کو اجاگر کرنے والی ایک جامع ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے۔ حسن الیاس صاحب کی نگرانی میں بننے والی اس ڈاکومنٹری کو غامدی سینٹر کی متعلقہ ٹیم نے گرافکس اور ویژول کے ذریعے سے بہترین سطح پر پیش کیا ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک متاع گم گشتہ کے عنوان سے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ حجت اللہ البالغہ۔ غامدی سینٹر کی جانب سے حجت اللہ البالغہ کے نام سے ایک نئی علمی سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ سیریز غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلے وار نشر کی جا رہی ہے۔ طلباء اور اہل علم اسے تعلیمی لحاظ سے بہت مفید قرار دے رہے ہیں۔ فلسفہ سیریز۔ یہ سیریز نہ صرف اہل علم و تحقیق کے لیے قیمتی اضافہ ہے، بلکہ طلباء اور عام قارئین کے لیے بھی فلسفے جیسے پیچیدہ موضوع کو قابل فہم انداز میں سمجھنے کا ایک نادر موقع فراہم کرتی ہے۔ اس فلسفہ سیریز کو اب ناظرین کے لیے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلے وار نشر کیا جا رہا ہے۔ داستان حیات ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ اگست 2025 میں جناب حسن الیاس نے غامدی سینٹر کے معروف اسکالر ڈاکٹر شہزاد سلیم کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حلال کو حرام قرار دینے کی بدعت۔ منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں واضح کیا ہے کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے اگست 2025 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف ریسرچ۔ گزشتہ ماہ 2 موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔ کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے اور غزہ امت مسلمہ کے لیے ایک امتحان۔ ان سیمینارز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آسک غامدی۔ گزشتہ ماہ پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا جنت کے لیے لاشعوری ایمان ضروری ہے؟ خواتین پر نان و نفقہ کی ذمہ داری ڈالنا درست ہوگا؟ قرآن میں گوری حوروں کا ہی ذکر کیوں؟ اور کیا حکومت مسجد گرا سکتی ہے؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث۔ اگست 2025 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ انبیاء کی آیات 87 تا 112 اور سورہ حج کی آیات 1 تا 20 کا درس دیا۔ قرآن و حدیث کے دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ غامدی سینٹر کا بک اسٹال۔ اگست 2025 میں غامدی سینٹر نے اسنا یعنی اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے امریکہ میں ہونے والے 62ویں سالانہ اجتماع میں شرکت کی اور کتابوں کا ایک اسٹال لگایا، جہاں غامدی صاحب اور دیگر اسکالرز کی کتابیں رکھی گئیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس بک اسٹال کا وزٹ کیا اور کتابیں خریدی۔
मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी एक अहद साज मुफक्किर। मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने अपने इस मजमून में मौलाना मौदूदी की शख्सियत के मुख्तलिफ इल्मी व फिक्री पहलुओं पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि मौलाना मौदूदी 20वीं सदी के वो नाबगा रोजगार मुफक्किर थे जिन्होंने दीन इस्लाम को महज इबादात का मजमुआ नहीं बल्कि एक जामे निज़ाम हयात के तौर पर पेश किया। ये मजमून इशराक अमरीका के गुज़िश्ता माह के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। तफहीमुल आसार सीरीज। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी तफहीमुल आसार सीरीज के ज़ेर उन्वान अगस्त 2025 में मुनक्किद होने वाली नशिस्तों में सैयदना अली की खिलाफत, हजरत अमीर मुआविया का सियासी मौक़िफ़, यजीद की वली अहदी हजरत अमीर मुआविया का सियासी मौक़िफ़, कुरैश में मुख्तलिफ असबियतों की कशमकश, शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और दौर तग़ल्लुब का आगाज़। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और मौलाना अमीन एहसन इस्लाही का बयान। हयात अमीन की गुज़िश्ता माह शाया होने वाली किस्त में नईम अहमद बलोच साहब ने 1953 के फसादात की तहकीकात के लिए जस्टिस मुनीर अहमद और जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कियानी के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और इसमें शामिल मौलाना के मुफस्सल बयान का तस्करा किया है। ये मजमून इशराक अमरीका के अगस्त 2025 के शुमारे में देखा जा सकता है। सवालो जवाब हसन इलियास के साथ। मारूफ यूट्यूब चैनल मुस्लिम टुडे पर मोहम्मद हसन इलियास साहिब के प्रोग्राम आस्क हसन इलियास का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। गामिदी सेंटर की ऑनलाइन खानकाह। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी ऑनलाइन खानकाह की गुज़िश्ता माह मुनक्किद होने वाली नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले चंद अहम निकात ये हैं। अपनों से बात करने में खौफ आना, खुश करें या उसूल तोड़ें, हक और खैर में से किसको तरजीह दी जाएगी और फैसलों में जल्दबाजी करना। ऑनलाइन खानकाह की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। इस्लाम स्टडी सर्कल। अगस्त 2025 में शहजाद सलीम साहिब ने इस्लाम स्टडी सर्कल प्रोग्राम में कुरान मजीद, हदीस और बाइबल के जिन मौज़ूआत पर बात की उनके उन्वानात बितरतीब ये हैं। ज़िक्र इलाही, अच्छे इखलाक और दिल की हिफाजत करो। इस सेशन की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। ईमानो अकायद। शहजाद सलीम साहिब मीज़ान लेक्चर सीरीज़ के तहत गामिदी साहिब की किताब मीज़ान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। उम्मत मुस्लिमा के उरूज व ज़वाल की तारीख़। इल्म व हिकमत गामिदी के साथ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस प्रोग्राम में उम्मत मुस्लिमा के उरूज व ज़वाल की तारीख़ का मौजू ज़ेर बहस था। इस सिलसिले की मजमूई तौर पर 12 अक़सात रिकॉर्ड की गईं, जिनमें उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ के अहम अदवार, फ़िक्री इन्हितात और उम्मत के इज्तिमाई रवैयों का गहरा तज्ज़िया पेश किया गया। गुज़िश्ता माह इस मौजू का मुकम्मल इहाता करने के बाद ये सीरीज़ पाया तकमील को पहुँच चुकी है। इस सीरीज़ के तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। शहजाद सलीम साहिब के ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन। शहजाद सलीम साहिब हर माह लोगों से ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन का एहतमाम करते हैं। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। इन सेशंस में लोगों ने शहजाद सलीम साहिब से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौ उम्री के मसाइल के हल के लिए मुशावरत की। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। उन्हें निकाह व तलाक, विरासत यानी इनहेरिटेंस और बाज़ दीगर माशी और माशरती पहलुओं से इत्तलाक़ी आरा की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत मुतअद्दिद फ़तवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी की फ़िक्र की रोशनी में हसन इलियास साहिब ने जारी किया। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। शहजाद सलीम साहिब हर माह सवाल जवाब की लाइव नशिस्त मुनक्किद करते हैं, जिसमें वो लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं। सवाल व जवाब की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। अलबयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। शहजाद सलीम साहिब गामिदी साहब की तफसीर अलबयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं।
تاکہ انگریزی جاننے والے حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگست 2025 میں انہوں نے سورہ انعام کی آیات 56 تا 92 کا انگریزی زبان میں درس دیا۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال جو آپ کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ علی حسن صاحب مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے گا۔ علی حسن آپ کو آواز آ رہی ہے تو مائک انمیوٹ کریں، اگر آپ تک نہیں پہنچی تو عارف شاہد صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ آپ نے دین کے اصل اور واحد مقصد کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ان سوالات کو بھی آسان کیا ہے جو انسان کو الہاد کے قریب لے جاتے ہیں۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں علمی اور اخلاقی اصلاح ہو جائے اور جمہوریت کا درست نظام بھی قائم ہو جائے، لیکن کوئی مخصوص گروہ عوام کے منتخب نمائندے کے بجائے اپنی پسندیدہ شخصیت کے حوالے اقتدار سونپ دے تو جمہوریت کا ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عام مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں اللہ کی کتاب میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ان میں معاشرے سے متعلق ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہم اپنے ماحول میں اس کی غلطی لوگوں پر واضح کریں، اگر کوئی صحیح چیز ہے تو اس صحیح چیز کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیں۔ سادہ لفظوں میں مسلمان کی ذمہ داری دعوت ہے، وہ صحیح بات بتائے گا، اپنی حیثیت کے مطابق بتائے گا۔ عام آدمی اپنے حلقے میں بتائے گا، اپنے دوستوں میں بتائے گا، اپنے اعزاء اقربا کو بتائے گا۔ وہ لوگ جن کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ملی ہے، ان کے لیے قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں گے۔ اس میں الفاظ بھی تبدیل کر دیے ہیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے دین کی بات، اعلیٰ اخلاق کی بات، صحیح رویوں کی بات رکھیں گے۔ یہ ذمہ داریاں جو بتائی گئی ہیں عام لوگوں کی اور علماء کی ذمہ داریاں بالکل الگ الگ قرآن میں تعین سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی ثوابدید ہے، یعنی کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے، اسی طرح سے کوئی اور نوعیت کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ہر انسان کی ثوابدید ہے، وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح کسی پیشے کے انتخاب کا فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح دنیوی اقدامات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں پھر دین کا معاملہ منفی ہوگا، یعنی وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے کسی انسان کی جان کو، مال کو، آبرو کو خطرہ تو لاحق نہیں ہوگا، آپ کوئی حد تو نہیں توڑنے جا رہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لینے جا رہے۔ یہ سب چیزیں فساد کی چیزیں ہیں، تو اس سے وہ روکے گا۔ یعنی پہلے مرحلے میں اس کا رویہ ایجابی ہے، مثبت ہے، اور دوسرے میں منفی ہے۔ وہاں وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق اچھی بات لوگوں کو بتاتے رہو اور بری باتوں کے بارے میں ان کو تلقین کرتے رہو کہ اس سے وہ بچیں۔ مذہبی ذمہ داری وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ثوابدیدی معاملات یعنی ہم اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں، جیسے ہی وہ دائرہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا جائز نہیں۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ علی حسن صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں، سوال آپ کیجیے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟
السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد، ریسنٹلی پاکستان میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اوپر 295C لگائی گئی، FIR ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں، اور سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اسکالر جب پاکستان میں محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی ان فرقوں کے درمیان اپنی رائے کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ سب جھیلا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، ہمیں اس کے بارے میں نصیحت کر دیں، جزاک اللہ۔ میں نے اس معاملے میں پچھلے جمعے کو اپنا نقطہ نظر پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دیا تھا، وہ اس وقت آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں نے تفصیل سے اس مسئلے کے دونوں پہلوؤں کے بارے میں اپنی عاجزانہ رائے بیان کر دی۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر یاسر علی صاحب سوال کیجیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم استاد، کیسے ہیں؟ جی جناب آ رہی ہے آپ کی آواز، سوال کیجیے۔ استاد میرے نا 2 سوال ہیں۔ میں نا MBBS ڈاکٹر ہوں پاکستان میں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم فارماسیوٹیکل کمپنی سے اکثر ڈاکٹر کمیشن لیتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، اور خاص طور پہ ایسی پروڈکٹ پر جو کہ چیپ ہے اور انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہے اور پیشنٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہے، تو مارکیٹ میں موجود باقی برانڈ سے اس پر سستی ہے۔ اور ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے تخلیق بدلنے سے منع فرمایا، جی واضح تو سوال۔ دوسری کیا بات کہی؟ تخلیق بدلنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہی جواب دے دیں، پھر پہلے سوال پہ بھی دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صورت دی ہے، شکل دی ہے، یا اسی طرح سے جو اس کے اندر ہدایت رکھی ہے اس میں بگاڑ پیدا کرے۔ تو بگاڑ پیدا کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ بگاڑ تو فساد ہے، فساد بدن میں ہو، فساد لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہو، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ پہلی بات آپ نے ڈاکٹروں کو دیے جانے والے کمیشن کے بارے میں پوچھی ہے، یہ جو ایتھکس ہے کسی شعبے میں جن اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے اس کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو خود دیکھنا چاہیے کہ کون سی دوائیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے مؤثر ہیں، کون سی بہتر ہیں، کون سی ان کے لیے افورڈیبل ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے مریض کے لحاظ سے دیکھ کر انہیں دوا تجویز کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی کمیشن لینے کی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کمیشن لینے کے معنی یہ ہے کہ وہ کاروبار میں شریک ہو گئے، تو یہ ان کے شعبے، ان کے پیشے کی اخلاقیات کے خلاف۔ جی بہت شکریہ، آگے بڑھاتے ہیں، معین مختار صاحب سوال کیجیے گا۔ معین مختار صاحب آپ سوال کیجیے۔ جی جی غامدی صاحب، نفس سے متعلق ایک جگہ گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جی میری آواز جا رہی ہے؟ سن رہے ہیں جی، بسم اللہ کریں۔ جی نفس سے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ نفس امر ربی ہے، اور جو انسانی جان ہے وہ اس دنیاوی عناصر کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ انسانی نفس کو اگر الگ کر دیا جائے، انسانی نفس کو اگر الگ کر دیا جائے تو انسانی جان حیوانی جان سے مختلف نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے اسی سے جڑا کہ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انسان نما مخلوق پیدا فرمائے تھے، کیا ان کے اندر جان جو ہے، چونکہ ان کے اندر نفس نہیں تھا، تو جو ان کے اندر جان تھا وہ صرف دنیاوی چیزوں کے امتزاج سے پیدا ہوئی تھی؟ بہت شکریہ۔ قرآن مجید سے جو بات میں نے سمجھی ہے وہ یہی ہے، جس کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے 2 گیسوں کے ملنے سے پانی بنا دیتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب پانی کا آمیزہ پیدا کیا ہے اس مٹی کے ساتھ تو اس سے زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔
یعنی مادے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ پھر قرآن نے بتایا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر ہم نے پانی کے آمیزے سے جان پیدا کر دی، زندہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ مادے کو وجود میں لانے کا باعث بنا ہے، اس میں یہ تاثیر بھی تھی کہ جس طرح سے اب مختلف چیزوں کی تاثیر کا ظہور ہوتا ہے، ایک خاص مرحلے پہ حیات کا ظہور بھی ہو جائے۔ چنانچہ بے شمار حشرات الارض ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ایک نوعیت کی زندگی پودوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، بلکہ اب تو اس سے آگے بڑھ کر جمادات کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کہی جانے لگی ہیں۔ خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات میں بھی ایک طرح کا شعور ہے، چنانچہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا بیان ہے۔ اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ باشعور مخلوق پیدا کی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے صراحت سے بتایا ہے کہ جب پورا قالب تیار ہو گیا، ہر لحاظ سے بالکل درست بنا سنوار کے ہم نے ایک انسان کا وجود تیار کر دیا، تو یہ شخصیت ہم اس کے بعد دیتے ہیں، اور اس شخصیت کا ظہور ہے جو بصیرت میں، علم میں، عقل میں، حاسہ اخلاقی میں، حصے جمالیات میں ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس لیے میرے نزدیک حیات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو اس دنیا میں جس طرح باقی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے اذن، اس کے حکم سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ، آگے بڑھاتے ہیں۔ فیصل محسر صاحب، فیصل صاحب سوال کیجیے گا، مائک۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ٹیلی ویژن پر کچھ شوز کیے جاتے ہیں جن میں لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کا جرم دکھایا جاتا ہے، اور ان شوز کے اینکر کی طرف سے بڑے سخت جملے کسے جاتے ہیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ، جی سوال ہم سن کیجیے، رہے ہیں۔ ہاں آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجیے۔ جی اینکر کی طرف سے بڑے سخت جملے کسے جاتے ہیں، جیسے تمہیں شرم نہیں آتی، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں تھپڑ مار دوں، وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ڈیو پروسیس کے بغیر ہی اپنی عدالت لگا دی گئی ہے اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ سارا منظر دنیا کو دکھا کر جائز سزا سے بھی زیادہ بڑی سزا سنا دی گئی ہے یا دے دی گئی ہے۔ تو اس پر کوئی رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ بالکل جرم کے درجے کی چیز ہے، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ یا جرم کا کام ہوا ہے تو اس کو اتھارٹیز کے علم میں لانا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں ہم کسی جنگل میں نہیں رہ رہے، ہر جگہ ملکوں کا نظام ہے، نظم اجتماعی ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، ان کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس طرح سے لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرنا یہ اخلاقی لحاظ سے ایک بڑا جرم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی شغم صاحب، آپ نے کہا اتھارٹیز، خود اتھارٹیز کا آتا ہے، کیمرے لے کے پہنچ گئے ہیں، کوئی منسٹر ہے، کوئی ایسا ہے، اور وہ افسروں کو اسی وقت جو ہے ٹرمینیٹ کرتے ہیں، اسپتالوں میں گئے ہیں ڈاکٹروں کو اس طرح سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ تو بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اس سے بھی ہر حال میں بچنا چاہیے۔ طریقے اور قاعدے سے ہمیشہ ہر کارروائی ہونی چاہیے۔ جب بھی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو بظاہر اس سے ایک سستی شہرت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی تبدیلی کبھی نہیں آتی اس سے۔ وقتی طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب پورا نظام ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے، لوگ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں نظام کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک جرم ہو رہا تھا تو وہ اس سے کیوں بیگانہ رہے، ان کے علم میں یہ چیز کیوں نہیں آئی۔ جب تک پورا نظام اوپر سے لے کے نیچے تک اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، اس طرح کی چیزیں بس ایک ڈرامہ سا بن جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں پروگرام کی صورت دے کر نشر کیا جاتا ہے، اس کو بہت بڑے پیمانے پر تماشائی مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاشم بٹ صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوال کیجیے۔ جی
हाशिम भट्ट साहब अगर आप जी हेलो जी जी सुन रहे हैं। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम जी सलाम। वाले गांधी सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे देखें एक नॉन मुस्लिम बच्चा एक हेलो सुन सकते हैं जी, आप सवाल जो आवाज़ आ रही है जिसको आप जिसकी भी बारी हो वो सवाल करे, आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि देखें जैसे एक नॉन मुस्लिम बच्चा एक नॉन मुस्लिम घर में पैदा होता है, उसके नज़दीक उसका मजहब बिल्कुल ठीक होता है, जैसे कि हमारे यहाँ हमारा मजहब बिल्कुल ठीक होता है। इसी तरह हम अगर अपने मजहब को छोड़ के गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, तो एक गैर मुस्लिम कैसे अपने मजहब को छोड़ के मुसलमान हो जाए? भाई ना हो। अल्लाह ताला ने हर सतह पर हिदायत का अहतमाम कर रखा है। मैंने बताया है बारहा कि तीनों सतहों पर अल्लाह ताला लोगों का मामला कर रहे हैं। वो लोग जिन तक किसी पैगंबर की कोई हिदायत नहीं पहुंची, उनके लिए फितरत में हिदायत मौजूद है। उसके लिहाज से वो क़यामत में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं, दुनिया में इंसानों के सामने जवाबदेह हैं। जिन तक पैगंबरों की हिदायत पहुंच गई, हज़रत मसीह की पहुंच गई, हज़रत मूसा की पहुंच गई, उनका काम यह है कि वो दयानतदारी के साथ उस हिदायत के तकाज़े पूरे करें, वो उसके लिए जवाबदेह हैं। जिन लोगों तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिदायत पहुंच गई, वो उसके लिए जवाबदेह हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह से इंसानों को दुनिया में ज़िंदगी दी है, उनमें से कोई लड़कपन में दुनिया से रुखसत हो जाता है, कोई बड़ा होकर कोई बुढ़ापे की उम्र को पहुंचता है। जितनी मोहलत किसी को मिलती है उसके लिहाज से वो जवाबदेह है। इसी तरह का मामला बाकी इंसानों का भी है। रही ये बात कि इंसान को जो कुछ वालिदैन दे देते हैं उससे वो इनहराफ नहीं कर सकता, तो ये मुशाहिदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम सब लोग जिन वालिदैन के घर में पैदा हुए थे उनका भी एक मज़हब था, उन्होंने भी कुछ चीज़ों को इख्तियार कर रखा था। शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद हर आदमी के सामने सवालात आते हैं, उन सवालात का उसने क्या जवाब दिया, उसमें क्या रुकावटें रहीं, वो सब वो अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश कर देगा। कुरान ने बुनियादी और उसूली बात कर दी है कि जिसके पास जितनी हिदायत है उसके लिहाज से वो अल्लाह के सामने जवाब दे। जी वाज़ेह आगे बढ़ाते हैं। इरशाद साहब सवाल कीजिएगा। इरशाद साहब। इरशाद साहब अगर नहीं है तो अब्दुर्रहमान ज़फ़र साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गांधी साहब, मैंने आपका इस तरह के 2-4 क्लिप मैंने देखे थे, उसमें आपने बताया था कि ईमान के बारे में यकीन की हद तक अगर नहीं भी है तो ज़न्ने गालिब या गुमाने गालिब भी बहुत काफ़ी है। फिर उसमें आप उस आयत का हवाला देते हैं यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो जो आती है। तो इस पे हमारे एक मोहतरम है सैयद अज़मत साहब, उन्होंने बताया था कि अगर ये नस इसमें यहाँ से ज़न से मुराद यहाँ पे यकीन में ही है, उन्हीं मानों में आया है। क्योंकि दूसरी तरफ वो नस भी तो है ना कि वबिल आखिरति हुम यूकिनून। तो इस बारे में आप क्या बताएँगे? और दूसरा आपने कहा था खबर, जिस तरह साइंसदानों की हम बात पे गुमाने गालिब ला के ईमान लाते हैं। लेकिन इस सूरत में तो पैगंबर के जो सच्चा है रसूल है उसके हम खबर पे ईमान ला रहे हैं ना, तो साइंसदानों से इसकी एनालॉजी बनती नहीं है वैसे। जब भी आप किसी खबर को सही समझते हैं तो कोई राय कायम करेंगे। यानी हमारा इल्म क्या है, हम अपने हवास के ज़रिए से नफ्स और मादे से मुतल्लक़ होते हैं तो इदराक वजूद में आता है। वो इदराक इल्म बनता है तो हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये जो समझने का अमल है, ये क्या हर गलती से पाक हो जाता है? ऐसा नहीं है। बारहा इंसान बल्कि पूरी इंसानियत एक चीज़ को समझ रही होती है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उसमें गलती हो गई। एक लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे कि ज़मीन चपटी है, जैसे नज़र आती है वैसे ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हुआ कि वो एक दूसरी सूरत या दूसरी शक्ल रखती है। तो इस तरह से हमारे फ़हम में भी तरक्की होती रहती है, गलती वाज़े होती है। वो चीज़ें जो इस्तिदलाली हैं,
یعنی جن میں ہم مدرکات سے استدلال کرتے ہیں، ریزننگ سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، ان میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی خبر کو ہم نے سنا جانا تو ظاہر ہے کہ بدلائل قبول کیا ہوگا نا۔ خبر تو روز معلوم نہیں کہاں سے آتی ہے۔ مثلاً اس وقت یہ بھی ایک خبر ہے کہ جوزف اسمتھ نے یہاں امریکہ میں ایک دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا ایک دعویٰ بہاءاللہ صاحب نے کر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے پیغمبری کے دعوے کیے ہیں، تو یہ خبریں تو مل گئیں، لیکن ان میں سے ہم نے بعض خبروں کو رد کر دیا، کسی کو قبول کیا۔ یہ رد و قبول بہرحال بدلائل ہوا ہے، تو ان دلائل میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے ہاں علم کی ابتدا ظن غالبی سے ہوتی ہے، اور یہ بات جگہ جگہ بیان کی ہے۔ یعنی ظن کے 2 درجے ہیں، ایک تو ظن اس معنی میں ہے کہ آپ کو کوئی اطمینان ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کبھی دائیں کبھی بائیں، تو اس کو تو وہم کہنا چاہیے۔ ظن غالب کا مطلب یہ ہے کہ جو دلائل آپ کے علم میں ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ قابل اطمینان جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ جب آپ قابل اطمینان جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ظن غالب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو حدیث کی روایت ہے اس کے بارے میں یہی ظن غالب ہوتا ہے، اور دیکھیے ہمارا علم کہتا ہے کہ اب یہ واجب العمل ہو گئی ہے، یعنی ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بات ہمارے پیغمبر کی فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ اطمینان کی ایک حالت ہے جس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ یہ حالت اس سے آگے بڑھتی ہے اور شواہد جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی فرد کے لیے یا کسی گروہ کے لیے یہ یقین کے درجے کی چیز بنتی ہے۔ تو آپ نے جس دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے اس میں صحابہ کرام کے گروہ کی تصویر کھینچی ہے کہ وہ جب رسول اللہ پر ایمان لائے تو ظاہر ان کے سامنے اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ معیت الہی کا ظہور ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کے ہاں آخرت گویا یقین کی چیز بن گئی۔ تو یہ پوری بات ہے، اس کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو ظن غالب ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بشارت ہے کہ وہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیب اقبال صاحب سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال جو ہے نا وہ یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کی ویڈیو تو دیکھی تھی لیکن اس میں کچھ بات کلیئر نہیں۔ میری حسن بھائی سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل میں اس کے ریلیٹڈ اگر ویڈیو بنا دے تو وہ بھی زیادہ بیسٹ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے جو ایڈ چلتے ہیں کہ اس کی ارننگ بہت سارے علماء اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، کہ یہ جائز ہے یا آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، آپ کو جو چیز آپ کسی ادارے کو فراہم کر رہے ہیں، یعنی یوٹیوب ایک ادارہ ہے نا، اس ادارے کو آپ نے ایک چیز فراہم کی جس پر وہ ادارہ چل رہا ہے، وہ اس کی آپ کو کچھ پرائس پے کر دیتے ہیں۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، وہ کیسے وہ چیز حاصل کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ناقابل اطمینان ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن سے آپ گریز کرنا چاہیں، تو آپ ان سے اگر بچیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے بہت سے معاملات پہ بعض ایڈز بند کروا دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز تقوی کے قریب ہے، ضرور اس کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن اپنی ذات میں یہ بات کہ کوئی ادارہ اگر اپنی کسی چیز کو آپ کے سپرد کرتا ہے اور آپ اس کے سپرد کرتے ہیں اور اس میں کوئی معاوضہ طے ہو جاتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اپنی ذات میں اور اصل میں یہ ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی خرابی در آئی ہے تو وہ دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے علمی ادارے ہیں، ان کے ہاں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ انڈومنٹ فنڈ سے دی جاتی ہیں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس پر سود لیتے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ کوئی غلط کام نہ کریں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس میں جتنا آپ اس کی آلائش سے بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کریں۔
جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں. ابرار صاحب سوال کیجیے گا. غامدی صاحب، ابھی حال ہی میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مسیحی ہمارے نبی علیہ السلام کو اینٹی کرائسٹ نہیں مانتے. میں انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں. وہ اچھی شخصیت مانتے ہیں ان کو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ چیز تو زیر بحث ہے ہی نہیں کہ کیا وہ اچھا مانتے ہیں یا پھر برا مانتے ہیں. انڈر ڈسکشن تو یہ چیز ہے کہ کیا وہ سچا مانتے ہیں یا پھر جھوٹا مانتے ہیں. اگر مسیحی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی اسلام کو سچا نہیں مانتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لاجیکلی ڈیفالٹ پوزیشن ان کی یہی بن جاتی ہے کہ وہ ان کو اینٹی کرائسٹ مانے؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ نبی اسلام کو جو نبی نہیں مانتے وہ محدث مانتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تعویل کرنا کیسا ہے؟ کسی کے کسی دعوے کو آپ نہیں مانتے، خاص طور پر اگر وہ ماورا کے بارے میں ہے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے نتیجے میں آپ اس شخص کو جھوٹا مانتے ہیں. ہو سکتا ہے اسے غلطی لگی ہو. مثلا میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں جنہوں نے دعوے کیے ہیں کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں. انہوں نے بعض معاملات میں غلطی کھائی ہے، یہ غلطی بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے آخری نتیجہ ہر حال میں ایک ہی نکل آئے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس وقت مسیحی کیا مانتے ہیں. ہر شخص سے تو ہم نے بات نہیں کی. عام لوگ کیا مانتے ہیں وہ ہم نے یہاں آ کے دیکھا ہے، ان کے اندر رہ کے دیکھا ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے ان کو. ماننا کیا ہے بہت دور کی بات ہے. پھر یہ کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سے درجات ہیں. اس میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اب جو آج سے 3 صدی 2 صدی پہلے صورتحال تھی وہ نہیں رہی. رسالت مآب کے بارے میں مسیحی علماء، مسیحی محققین، مستشرقین اب اس طریقے کی گفتگو نہیں کرتے. وہ اس میں مختلف امکانات کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ایک امکان یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح مختلف قوموں کی طرف پیغمبر آئے ہیں، رسالت مآب اہل عرب کے لیے پیغمبر تھے. تو یہ بات تھی، میں نے پوری کہی تھی. اس سے جو نتائج آپ نے نکالے ہیں کہ میں نے کوئی سب کے بارے میں ایک فتویٰ دے دیا، ایسی کوئی بات نہیں. جی بالکل واضح ہے. لیکن ہم صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ برصغیر کے اندر جو مسیحیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے اس میں باقاعدہ انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو المسیح الدجال کے پس منظر میں ہمارے یہاں زیر بحث ہے. بعض یہ 2 مناظر صدی پہلے جب وہ آئے تھے اس وقت ظاہر ہے کہ بڑی طاقت کی حیثیت سے آئے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کس طریقے سے دہلی میں، دوسرے بڑے شہروں میں، کلکتے میں بعض پادریوں نے مناظرے کیے. پھر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب نے اظہار الحق لکھی. اسی طرح بہت سے علماء اس میدان میں اترے. تو اس زمانے میں طبیعتوں میں تلخی بھی تھی اور طاقت کا نشہ بھی تھا، لیکن اب صورتحال 2 صدی بعد ایسی نہیں. جی بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا. فہد ملک صاحب سن سکتے ہیں تو سوال کیجیے، اگر نہیں ہے تو فیروز کریم صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال ذبیحہ کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں حصار کے ساتھ فرمایا کہ 4 ہی چیزیں کھانے پینے کے متعلق جو ہیں وہ حرام ہیں. اس میں سے ایک کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. تو اس میں سے یہ چیز تو نکل جاتی ہے کہ وہ ذبیحہ جس پر کسی کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ جس پر اللہ کا نام دیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں پھر یہ اس کی تفصیل کی ہے کہ وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. تو آپ اس چیز کو اس سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت رکھ کے دیکھتے ہیں، یا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے تحت کہ جس میں اللہ تعالیٰ حق تلفی اور زیادتی کو حرام قرار دیتے ہیں؟ یا دونوں آیتوں کو پہلے اس اصولی ہدایت کے تحت رکھ کے دیکھنا چاہیے جو خور و نوش کی حرمتوں کے بارے میں ہے. تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام. طیبات اور خبائث کو انسان عام طور پر پہچانتا ہے.
یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، جگہ جگہ بتایا ہے کہ تمام خبائث ممنوع ہیں۔ انسانی فطرت ان کے بارے میں جہاں فیصلہ کر لیتی ہے وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ بول و براز ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے گھن آتی ہے ان کو نہیں کھانا چاہیے، وہاں کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہ چیزیں جن میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے یا انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہوتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ جن چیزوں کو تم طیبات سمجھ کے کھا سکتے ہو، ان میں سے یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ کسی کے لیے انسان اگر گوشت حاصل کرنا چاہے تو کیا شرائط و حدود ہیں، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ وہ سنت کے طور پر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں میں جاری ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ پھر فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ کہا گیا تھا کہ جب تم جان لو تو اللہ کا نام لے کے لو، تو اس میں پھر اس کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ تو وہاں دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ یہ نافرمانی اور فسق ہے، اور جب اس طرح کی نافرمانی کر کے کوئی کام کیا جائے تو وہ بھی حرمت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ پوری بات بیان کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 مکاتب فکر میں نا ایک بڑا مسئلہ ہوتا رہتا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں یا رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، تو سم ٹائم روایت میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، اہل سنت کی ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 4 تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کی جو پہلی شادی تھی وہ 25 سال میں، پھر جو اولاد ہوئی وہ 29 سال کی ایج میں ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے ان کے عقد میں کچھ بیٹیاں تھیں حضور کی جو عقد میں تھیں، ان کے عتبہ اور طیبہ کے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بات اگر صرف تاریخ تک محدود ہوتی تو آپ تاریخی تحقیق سے جو رائے چاہے قائم کر لیتے، لیکن قرآن مجید نے صریح نص میں بتا دیا ہے کہ حضور کی بیویاں بھی 1 سے زیادہ تھیں اور بیٹیاں بھی 1 سے زیادہ تھیں۔ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کل ازواجے کا و بناتے کا، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ تو اگر ازواج کے لفظ میں آپ ایک بیوی نہیں ثابت کر سکتے تو بنات میں کیسے ثابت کر لیں؟ جی واضح ہے۔ آخری سوال لیتے ہیں، عدنان امین صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرے 2 مختصر سے سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ محمد اسد جنہوں نے لکھا ہے میسج آف دا قرآن اور بھی ان کی کتابیں ہیں، کہ ان کا کام آپ کی نظر سے گزرا ہے، اور اگر گزرا ہے تو آپ کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کے بارے میں معلوم ہے دنیا کے تمام مذاہب، لٹریچر، تاریخ پر مطالعہ آپ کا عبور ہے، محیط ہے۔ اگر آپ سے مختصراً پوچھا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شکریہ۔ یہ دوسرا سوال تو ایک پوری تقریر کا تقاضا کرتا ہے۔ محمد اسد صاحب ایک جید عالم ہیں، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں اور بڑی ایمان افروز ہیں۔ باقی کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی بعض آراء سے، بعض تحقیقات سے، بعض رجحانات سے اختلاف ہوتا ہے، وہ مجھے بھی ہے۔ اگر آپ تقابل کرنا چاہیں تو ان کی تفسیر یا ان کے ترجمے کو لے لیں اور میری تفسیر اور ترجمے کو بھی لے لیں تو آپ خود متعین کر سکتے ہیں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہر جگہ اختلافات کا ذکر کیا جائے۔ میرے دل میں ان کے لیے بڑی بے پناہ عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی اور پھر دین کی خدمت کی بھی توفیق دی۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمارے دور کی بڑی شخصیات میں سے تھے۔ میں مسلمان کیوں ہوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو اگر آنکھیں کھول کر پڑھا جائے تو آدمی اس کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ 2 لفظوں کا جواب ہے، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں۔ جی بہت شکریہ تمام آپ کا، خاتمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو۔
खबरनामा अलमोरिद अमरीका सितंबर 2025।